बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान से और पाकिस्तान से बाहर देखे जाने वाले नाजरीन को प्रोग्राम मेरे लिहाज से में खुशामदीद और मोहम्मद तैमूर आमिर का सलाम। नाजरीन, DGISI की तैनाती का जो मामला है और जो नोटिफिकेशन PM ऑफिस की जानिब से अब तक नहीं निकाला गया, इससे पहले जो है ISPR ने अपनी एक नोटिफिकेशन वो जारी किया था DGISI की जो तैनाती है उसके हवाले से, लेकिन अभी एक कंफ्यूजन और टेंशन की फिजा जो है वो इस वक्त नजर आ रही है। लेकिन जो हुकूमती नुमाइंदे हैं उनका ये कहना है कि हम इस खबर की तरदीद करते हैं और जो एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत है वो एक पेज पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा नाज़रीन, महंगाई के हवाले से बात करते हैं। महंगाई ने जो है अवाम का बुरा हाल किया हुआ है और ज़रूरियात की जो अशिया हैं वो महंगी से महंगी तर होती जा रही हैं। पेट्रोल का बम जो है वो तकरीबन हर 15 दिन बाद जो है हुकूमत एक नया जो है नोटिफिकेशन निकालती है पेट्रोल की कीमतों के हवाले से और पेट्रोल मजीद महंगा हो जाता है। और इसी के साथ नाजरीन, खान साहब जो उनका जो विजन था कि मैं इनको रुलाऊंगा, वाकई उन्होंने पूरे कौम को रुला दिया है। नाज़रीन, इस पर मजीद बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उनीब वसीम। अस्सलाम वालेकुम उनीब। जी वालेकुम अस्सलाम तैमूर, आपको भी और हमारे देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उनीब, DGISI की जो तैनाती के हवाले से जो आजकल एक मामला चल रहा है हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के माबैन, आप इसको कैसा देख रहे हैं कि वाकई ये एक कन्फ्यूजन की फिजा जो है वो हमें नजर आ रही है? बिल्कुल तैमूर, पिछले 8-10 दिन में बल्कि मेरा ख्याल है अब तो ज़्यादा दिन हो गए, तकरीबन 12 दिन के करीब का अरसा हो चुका है और एक तलखी आपको पूरी अपनी सियासी सतह पे नज़र आई है जो कि जुड़ी है DGISI पाकिस्तान के तैनाती से, उनकी तकर्री से। ये तो सबके इल्म में है कि जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब का नाम GHQ की तरफ से भेजा गया था कि वो जनरल फैज़ को रिप्लेस करें एज DGISI। फैज़ हमीद साहब को भेजा जा रहा था पेशावर कोर। गड़बड़ वहाँ से पैदा हुई जब नोटिफिकेशन जारी होने में ताख़ीर हुई और फिर उसके साइन होने में ताख़ीर हुई, वहाँ पे गड़बड़ पैदा हुई। ये बात भी सबके इल्म में है कि वज़ीर आज़म साहब जिन्होंने इसको होल्ड किया हुआ था, इस नोटिफिकेशन को, इस समरी को, उनका एक गुमान था कि अफ़गानिस्तान में जो सिचुएशन डेवलप हो रही है उसके होते हुए जनरल फैज़ हमीद साहब को भी उन्हें ही DGISI रहना चाहिए और फौज का एक अपना नुक्ता नज़र था। ज़ाहिर है उनके अपने पेशा वराना मामलात हैं जो उन्होंने डील करने हैं जी। फौज की तरफ से तैनाती की गई थी लेकिन खान साहब का उस पर एतराज़ था, ये सबके इल्म में है। एक से ज़ायद मेरी इत्तला के मुताबिक एक से ज़ायद बार हुकूमत और रियासत के एक अहम तरीन इदारे के दरमियान राब्ता आला तरीन लेवल्स पे हुआ। इसी मसले को हल करने के लिए एक बनी गाला में बैठक बिठाई गई जिसमें वज़ीर आज़म साहब ने अपना स्टांस पेश किया, लेकिन जनरल बाजवा साहब उसी मीटिंग में उन्होंने भी ये बात की कि ऐसा एक प्रोफेशनल इदारा है और इसे शख्सियात से पहले सोच चलाती है, तो DGISI जो भी हो वो मैटर नहीं करता। लेकिन वज़ीर आज़म साहब इस पे बज़िद थे कि जनरल नदीम अंजुम की बजाय जनरल फैज़ हमीद को ही कम से कम अगले साल मार्च तक या अप्रैल तक बतौर DGISI फंक्शन करना चाहिए। कानूनी क्या पहलू हैं तैमूर, उन्हें ज़रा डिस्कस कर लेते हैं अगले चंद लम्हात में कि आईन पाकिस्तान, कानून पाकिस्तान क्या कहता है। आर्टिकल 292 है आईन पाकिस्तान का तैमूर, जो कि 4 तकर्रियों पर रोशनी डालता है। सही। पहली तकर्री है चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की, दूसरी तकर्री है बर्री फौज के सरबराह की यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जी। तीसरी तकर्री है बहरी फौज के सरबराह की यानी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, और चौथी तकर्री है फिजाइया की यानी चीफ ऑफ एयर स्टाफ। ये चारों तकर्रियां आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 292 के तहत की जानी है वफाकी हुकूमत की तरफ से यानी वज़ीर आज़म साहब और उनकी काबीना की तरफ से जी। लेकिन डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस DGISI की तकर्री, उनकी नुमाइंदगी किस तरह होनी है, इसका तज़किरा ना तो आईन पाकिस्तान में है, सही, ना ही आर्मी एक्ट 1956 में है,
اور نہ ہی آرمی رولز اینڈ ریگولیشنز میں. کتنی خوبصورت بات ہے ویسے. بہت بہت خوبصورت. آپ کو ایک اور خوبصورتی کی بات بتاؤں کہ اب تک 73-74 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود اتنی اہم ترین تقرری روایات پہ ہوتی رہی ہے. یعنی کوئی قاعدہ نہیں ہے, روایات ٹریڈیشنز کی بیس پہ یہ تقرری کی جاتی رہی ہے. یہ ٹریڈیشنز کیا ہیں, روایات کیا ہیں؟ ان میں سے ایک یہ ہے کہ آرمی چیف اور وزیر اعظم ایک خاموش مفاہمت کے تحت بیٹھتے ہیں اور طے کرتے ہیں کہ کون سا فوجی افسر وہ اگلا ڈی جی آئی ایس آئی سرو کرے گا. جب نام پہ اتفاق ہو جاتا ہے تو پھر کابینہ ڈویژن ایک نوٹیفیکیشن جاری کرتی ہے, جس کے بعد آفیشیلی ڈی جی آئی ایس آئی نامزد ہو جاتے ہیں. بالکل. ایک پاکستان میں ایک سوچ رہی ہے تمام وزراء اعظم کی جتنے بھی رہے ہیں جی, اور وہ یہ کہ ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ ایک اچھی انوائرمنٹ میں کام کیا جائے, تاکہ کل کو اس وزیر اعظم کے لیے جو کہ کام کر رہا ہے اس کے لیے مسئلہ نہ پیدا ہو. مجھے نہیں پتا کیوں, لیکن یار وزیر اعظم کی سوچ ہے. صحیح. اس کو اس طرح انڈورس کرنا چاہوں گا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ سن 89 میں جنرل شمس الرحمان کلو کو لے کے آئیں اور اس پہ بھی اعتراض ہوا بطور ڈی جی آئی ایس آئی. پھر حالیہ تاریخ میں آ جائے تو جنرل عبید مختار نے جب دسمبر 2016 میں غالباً ڈی جی آئی ایس آئی کا منصب سنبھالا ہے تو میاں نواز شریف صاحب بہت خوش تھے, وزیر اعظم تھے, اور اب سے اس وقت سے تقریباً 7-8 ماہ پہلے پاناما لیکس آ چکی تھی. تو وزیر اعظم صاحب, اس وقت کے وزیر اعظم صاحب جو کہ اس وقت نااہل ہیں, وہ بڑے خوش تھے کہ جنرل عبید مختار آئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جنرل عبید مختار کا ایک رشتہ بنتا ہے چودھری منیر سے. اچھا. چودھری منیر وہ جو کہ تعلق ایک نسبت رکھتے ہیں مریم نواز صاحبہ سے. تو میاں صاحب بڑے خوش تھے کہ اپنا ہی بندہ ہے. اپنا ہی بندہ. ایک سوچ ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی قریب کا بندہ ہونا چاہیے, جو کہ وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب کی بھی ہے. صحیح. بظاہر آپ کو خان صاحب کہتے نظر آئیں گے کہ میرا سٹانس یہ ہے کہ افغانستان کی سچویشن کی وجہ سے فیض حمید صاحب کو رہنا چاہیے, لیکن مجھے نہیں پتا خان صاحب اس بات کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے. لیکن خود بھی خان صاحب ذاتی طور پہ جنرل فیض حمید کو بہت پسند کرتے ہیں. اچھا. تردید کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, یہ فورم حاضر ہے, لیکن خان صاحب پسند کرتے ہیں جنرل فیض حمید کو بطور ڈی جی آئی ایس آئی. صحیح. تو دیگر تمام وزراء اعظم کی طرح وزیر اعظم عمران خان. اچھا, اپوزیشن کی جانب سے جو ایک بات کی جا رہی ہے کہ یہ ایک پیج پر نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ اور حکومت جو ہے ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کے حوالے سے ایک پیج پر نہیں ہے, آپ اس بیانیے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ حالانکہ جو حکومتی نمائندے ہیں وہ اس کو اس خبر کی تردید کرتے ہیں. اس بیانیے کو سب سے بڑی انڈورسمنٹ بخشی ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے سٹانس نے, جو کہ اب سے چند لمحات پہلے میں نے کیا. وہ چاہتے ہیں کہ جنرل فیض حمید سرو کریں بطور ڈی جی آئی ایس آئی. ٹھیک ہے. جنرل فیض حمید ہی وہ شخصیت ہیں جن پہ اپوزیشن اعتراض کرتی رہی ہے, یہ کہہ کے کہ ہمیں ادارے پہ اعتراضات نہیں ہیں, لیکن جو شخصیت اس اہم ترین ریاستی ادارے کو چلا رہی ہے ہمیں اس پہ اعتراض ہے. تو خان صاحب کا ان کے سپورٹ میں جانا جنرل فیض کے لیے مشکل کھڑی کر رہا ہے, عمران خان صاحب کے لیے مشکل کھڑی کر رہا ہے. اور جو آپ کا سوال ہے کہ اپوزیشن کا وہ جو بیانیہ ہے ایک پیج والا, ایک صفحے والا, اس کو بھی کہیں نہ کہیں تقویت دیتا ہے. جنرل فیض حمید کا بارہ یہ اگر وہ بھی چاہیں تو تردید کر دیں, ہم اپنی خبر پہ قائم ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ وہ پشاور کور کمانڈ کریں. کیوں؟ اچھا. کیونکہ آج یعنی 18 اکتوبر کو فوج کے چند اعلیٰ ترین جنرلز ریٹائر ہو رہے ہیں, اور اس کے بعد جب ہم اگلے سال اس سال کے اس فیز میں بیٹھے ہوں گے اکتوبر 2022 میں جی, تو نئے آرمی چیف کا تقرر قریب ہوگا. اور اس وقت جنرل فیض حمید اگر پشاور کور کو کمانڈ کر لیتے ہیں تو وہ چوتھے نمبر پہ ہوں گے. چونکہ عمران خان صاحب کے قریب ہیں تو ہی از اے ویری اسٹرانگ کینڈیڈیٹ. اور یہ چیز جنرل فیض حمید صاحب تردید کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, فورم حاضر ہے. لیکن آرمی چیف کی ریس بھی آن ہے, اور کہیں نہ کہیں ان کے ذہن میں یہ چیز ہے. تو ایک بڑی خوبصورت سچویشن ہے پاکستان کی سیاسی سطح پہ, جس نے ایک تلخی پیدا کی ہوئی ہے. اب کی جو بات ہے تیمور, اس سمری کی ایک آپ کے سامنے بات چیت چل رہی ہے, اور وہ یہ کہ سمری بھیجی جانی ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو. صحیح. میری اطلاع کے مطابق سمری ایک دفعہ گئی ہے, پھر واپس بھیج دی گئی, پھر گئی ہے, پھر واپس بھیج دی گئی ہے. لیکن تقرری بہرحال ہونی ہے اگلے چند دنوں میں. اور میرا یہ سوال ہے کہ اگر جنرل فیض حمید اور جنرل ندیم انجم کے نام پہ اعتراضات کہیں نہ کہیں سے پیدا ہو رہے ہیں, جو کہ نہیں ہونے چاہیے, بالکل, تو اس سمری میں جو کہ وزارت دفاع نے بھیجنی ہے, اگر جنرل فیض حمید کا نام نہ ہو تو خان صاحب کیا کریں گے؟ اگر جنرل ندیم انجم صاحب کا نام نہ ہو تو کیا کریں گے؟ صحیح. اگر جنرل فیض حمید کا نام ہو یا جنرل ندیم کا نام نہ ہو تو کیا کریں گے؟ یا اگر جنرل فیض حمید کا نام نہ ہو
اور جنرل ندیم کا نام ہو تو مجھے آپ بتائیں کہ سب کی کیا پوزیشن ہوگی, خان صاحب کی کیا پوزیشن ہوگی, آرمی چیف کی کیا پوزیشن ہوگی, جنرل فیض حمید کی کیا پوزیشن ہوگی, اور جنرل ندیم انجم کی کیا پوزیشن ہوگی. تو ایک بڑی خوبصورت سیدھی سی سچویشن ہے تیمور, جسے سمجھنا بہت مشکل نہیں ہے, جلیبی کی طرح سیدھی ہے اور اسے سمجھنا زیادہ مشکل نہیں ہے. لیکن یہ جو تلخی پیدا ہوئی ہے اس نے فوج میں بھی بڑی بے چینی پیدا کی ہے. میری اطلاع کے مطابق صحیح اعلیٰ ترین لیولز پہ فوج میں بے چینی فیل کی گئی ہے کہ اتنے حساس معاملے کو اس کیئرلیسنس کے ساتھ ہینڈل کیا گیا. ون پیج کی آپ نے بات کی تیمور جی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ, ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے جتنا سپورٹ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کیا ہے آج سے پہلے کسی حکومت کو اتنا سپورٹ نہیں کیا گیا, جو کہ اتنی پرو ڈیموکریسی آرمی پاکستان کی کبھی بھی نہیں تھی. اور اس کا فائدہ مجھے نہیں پتا کیوں نہیں اٹھا سکتے خان صاحب. اس وقت کی جو سچویشن ہے تیمور وہ یہ ہے کہ ایک پیج جس کی بات ہوتی ہے اس میں سے کچھ سطور ہیں جو کہ مٹ گئی ہیں, اور اس عمل کی وجہ سے ہی جو کہ انجام دیا گیا ہے, کچھ سطور ہیں جو غائب ہوئے ہیں. بڑی دراڑیں پیدا ہوئی ہیں دونوں شہروں اسلام آباد اور پنڈی کے درمیان. اس پوری دیوار میں دراڑیں ہیں, مگر یہ بھی بات ہے, یہ بھی انالیسس ہے کہ دیوار کو نقصان نہیں پہنچے گا, دیوار نہیں گرے گی, دیوار کھڑی رہے گی, دیوار کھڑی رہے گی. لیکن یہ ممکن ہے تیمور کہ اس دیوار میں سے ایک آدھ اینٹ کہیں باہر نکال لی جائے, یہ ممکن ہے. تو میں امید کرتا ہوں میسج میں سمجھا سکتا ہوں اپنے دیکھنے والوں کو. اپوزیشن اس میں بڑی خوش ہے تیمور, کیونکہ وہ بیانیہ جو وہ 3-3.5 سال سے چاہ رہے تھے کہ فوج اور حکومت کے بیچ میں دراڑ لائی جائے, جی اس عمل نے دراڑ پیدا کی. اور اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اس کے ذمہ دار ہیں وہ شخصیات جو کہ خان صاحب کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں اور انہیں غلط مشورے دیے جا رہے ہیں. اور خان صاحب مجھے نہیں پتا ان کی کیوں سنتے ہیں. ویسے جب سے عمران خان صاحب کی حکومت آئی ہے تو یہ غلط مشوروں کا سلسلہ مشیران نے مروایا خان صاحب. یقین کریں مشیران نے ان کی نیا ڈبوئی, اور اس معاملے میں بھی یہ مشیران برابر کے شراکت دار ہیں. اپوزیشن بہت خوش ہے تیمور. جی, مریم نواز صاحبہ کا بیان, وہ تو ڈٹی ہوئی ہیں, میں داد دینا چاہوں گا ان کی کہ بڑی مضبوطی سے ڈٹی ہوئی ہیں, اپنے بیانیے پہ پیچھے نہیں ہٹتی. صحیح, وہ علیحدہ بات ہے کہ ان پہ چارجز ہیں, مگر ان کے بیانیے کو تقویت مل رہی ہے تیمور, اور خان صاحب کی اس حکمت عملی سے مل رہی ہے کہ وہ جنرل فیض کی طرف زیادہ سائڈ لے رہے ہیں. صحیح. میاں محمد نواز شریف صاحب, آپ کو پتہ ہے میاں محمد نواز شریف صاحب, ان کی کچھ قسمت ایسی ہے کہ ان کے بغیر پاکستان میں کسی دور میں ان کی ریلیونس کم نہیں ہوئی, باوجود اس کے کہ لندن میں ہے, لیکن ان کی ریلیونس ہے. نومبر 2019 سے باہر ہیں, 4 ہفتے کی ضمانت لے کے گئے تھے, اور ایک پروسیکیوشن ان کی حالیہ پروسیکیوشن ہے جس پہ انہیں ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ان کے جاری ہوئے ہیں. صحیح. لیکن مزے کی بات یہ کہ میاں نواز شریف صاحب لندن میں عیاشی کر رہے ہیں, مزے کر رہے ہیں, اور کوئی انہیں روکنے والا نہیں ہے. اس کے علاوہ میاں صاحب کو ایک چیز کی خبر دی جا رہی ہے تیمور, آپ کو پتہ ہے؟ اچھا. اور خبر دے کون رہا ہے؟ وزیر اعظم صاحب کی کابینہ کے چند اہم ترین وزراء. اچھا, اتنے ویل کنیکٹڈ ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ, چاہے تو تردید کر دیں, یہ فورم حاضر ہے. لیکن میاں نواز شریف صاحب کو آپ کو پتہ ہے 10 سالہ جیل ان کی ہوئی بھی ہے, 10.6 ملین ڈالر کا جرمانہ ہوا ہے. اس کے علاوہ ان کے اثاثے ضبط ہونے تھے, وہ اثاثے جن میں وہ اس وقت رہ رہے ہیں اللہ کے فضل سے. اس کے علاوہ نااہل ہیں تاحیات, 2017 میں سے ان کی نااہلی آئی تھی سامنے. صحیح, بالکل. اور سیاست میں شرکت کرنے پہ پابندی ہے. مگر آپ خبر لے لیتے ہیں جی, اور بڑی امپورٹنٹ خبر یہ کہ میاں نواز شریف صاحب جس طرح پہلے کبھی ایریلیونٹ نہیں ہوئے سیاست میں, اس وقت بھی ریلیونٹ ہیں. اور میاں محمد نواز شریف صاحب جی کسی بھی وقت آپ کو پاکستان کی فضاؤں میں واپس نظر آ سکتے ہیں. تو حیران نہ ہوئیے گا تیمور اگر آپ کو پاکستان میں میاں محمد نواز شریف صاحب دکھائی دیں اگلے چند دنوں میں, اور بالکل بھی حیران نہ ہوئیے گا تیمور اگر میاں محمد نواز شریف صاحب 2023 کا الیکشن آپ کو لڑتے ہوئے دکھائی دیں. وہ میاں نواز شریف جو کہ نااہل ہے, حیران نہ ہوئیے گا تیمور بڑی خبر اگر وہ آپ کو اگلا الیکشن لڑتے ہوئے دکھائی دیں. تو اچھا, اگر اس سے پہلے شاید میاں صاحب آ چکے ہیں ویکسینیشن لگوانے کے چکر میں, پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا. مراد یقین کریں اس بساط پہ ایک ایسا تماشا لگا ہوا ہے کہ جس کی نظیر دنیا کے کسی خطے میں آپ کو نہیں ملتی. اگر آپ بحیثیت مجموعی اس کا اندازہ لگانا چاہیں, تخمینہ لگانا چاہیں تو وہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ کا پورا نظام حکومتوں سے ماورا, شخصیات سے ماورا,
آپ کا پورا نظام فیل ہوا ہے تیمور کچھ چیزیں سیٹل کرنے میں. صحیح. DGISI اتنا بڑا عہدہ، اتنا اہم عہدہ، 73 سال میں ہم کوئی ضابطہ طے نہیں کر پائے کہ کس طرح اس نے تقرری نے ہونا ہے. یہ تماشا اٹھنا تھا تو ہمیں یاد آنا تھا. اس کے علاوہ بھی ایشوز ہیں. کوئی سیاسی حکومت ڈیلیور نہیں کر پا رہی. بالکل سیاسی کیا وجہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی. وجہ یہی ہے کہ نظام میں کچھ گڑبڑ ہے. ایک ٹویٹ پروڈیوسر صاحب اسکرین پہ چلا رہے ہیں جو کہ میرا ٹویٹ ہے 25 اکتوبر 2020 کا، اور اس میں بات کر رہا ہوں کہ سسٹم جو ہے وہ آپ کو ہر گزرتے دن کے ساتھ انحطاط کا شکار ہوتا دکھائی دے گا. تو یہ ٹویٹ جو چل رہا ہے یہ آج کے واقعات، سال بعد کے واقعات اس کو انڈورس کریں. دوسرا مہنگائی کی آپ نے بات کی تیمور. جی بالکل. ہمارے پاس کچھ وقت ہے. جی بالکل آپ مہنگائی نے بہت برا حال کیا ہوا ہے تیمور لوگوں کا. پیٹرول کی آپ نے بات کی، 10.49 روپے، 10 روپے 49 پیسے کا پیٹرول میں اضافہ. آپ گمان کریں، مجھے نہیں یاد میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے تیمور اتنا بڑا، اتنا ہوش ربا اضافہ پیٹرول میں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر 15-20 دن بعد جو ہے یہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے. اب تو میں بھی یہ سوچ رہا ہوں کہ اسٹوڈیو میرے خیال میں ہم اب سائیکل پر ہی آئیں، کیونکہ اب اتنا تو میرے خیال میں برا حال ہو گیا ہے کہ اب ہم بھی جو ہے عام عوام تو بالکل ہی افورڈ نہیں کر پائے. بالکل درست ہے تیمور. بہت مشکل ہے، غریب آدمی بہت مشکل میں. اور یہ خان صاحب کو بلکہ پیدل ہی آتے ہیں ہم اسٹوڈیو کی سوچ نہیں ہے تیمور. یہ خان صاحب کی سوچ نہیں ہے. جو منظر عام پہ اس وقت چیزیں سامنے آ رہی ہیں یہ اس سوچ کی عکاسی نہیں کرتے جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کی سوچ ہے. ان کے ارد گرد جو ایک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لوگوں کا گروہ بیٹھا ہے، انہوں نے ایسی مشکل میں پھنسایا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کا وہ کلائنٹل جو کہ ان کے ساتھ تھا آج سے 3 سال پہلے، وہ بھی ان سے نفرت کرنے لگا ہے. مجھے نہیں پتا یہ کیا کرتے ہیں لیکن کچھ گڑبڑ ہے. ایک واقعہ تیمور مجھے یاد آ رہا ہے جی، وہ یہ کہ ایک سرد علاقے میں، سائبیریا دنیا کے سرد ترین علاقوں میں سے ہے، ادھر ایک عجیب و غریب سا واقعہ میرے ذہن میں آیا ہے. اور وہ یہ کہ ایک غریب آدمی جس کے پاس اپنے بدن ڈھانپنے کے لیے کپڑے نہیں تھے، صحیح، وہ ایک تھرتھراتی صبح سائبیریا میں بیٹھا ہوا تھا. تو اسے دفتر کے باہر سے ایک بندہ باہر آتا معلوم ہوا، دکھائی دیا. جب اس نے دیکھا کہ وہ بندہ اس کے پاس آ رہا ہے، صحیح، تو اس نے اس سے رجوع کیا کہ تم میری مدد کر سکتے ہو. اس نے کہا تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا مجھے بدن ڈھانپنے کے لیے کپڑے دے دو تاکہ میں ٹھنڈ سے مر نہ جاؤں. میں گزارا کر لوں گا، میں 40 سال سے گزارا کر رہا ہوں اس ٹھنڈ میں، جی، لیکن اگر تم میری مدد کر دو تو بہتری ہو جائے گی. اس بندے نے اسے بٹھایا دفتر کے باہر جہاں سے وہ باہر آیا تھا اور کہا تم ویٹ کرو، میں تھوڑی دیر میں تمہارے لیے کچھ بندوبست کرتا ہوں. صحیح. دوپہر ہوئی، شام ہوئی، رات ہوئی، لیکن وہ بندہ باہر نہیں آیا. دفتر کے اوقات ختم ہونے کے بعد جب وہ بندہ باہر آیا تیمور، تو اس نے دیکھا کہ وہ شخص جو برہنہ حالت میں صبح اسے وہ چھوڑ کے گیا تھا وہ مر چکا تھا، اور اپنے ساتھ ایک پرچی چھوڑ کے گیا. وہ یہ تھی، اس پہ لکھا یہ تھا، اس پہ درج یہ تھا کہ 40 سال میں نے یہ سردی برداشت کی ہے لیکن مجھے کبھی کچھ نہیں ہوا، مگر تم نے جب مجھے امید دلائی تو اس کے بعد میرے جسم نے اس قابل میرا جسم نہیں رہا کہ وہ اس ٹھنڈ کو برداشت کر سکے، اور پھر اس کے نتیجے میں اس کی موت ہوگی. تو خان صاحب نے بھی کچھ ایسی امید دلائی تھی اس قوم کو، جو امید دلائی تھی بدقسمتی سے خان صاحب اس کے قریب نہیں لا سکے. تو بحیثیت مجموعی یہ سسٹم کا بھی نقصان ہے، سسٹم کی بھی ایک بے وقتی ہے جو کہ ظاہر ہوئی ہے. اس چیز کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے. سسٹم بہرحال پاکستان میں نہیں چل رہا. جی تیمور، بالکل آپ نے بڑا ہی سبق آموز واقعہ ہم سے شیئر کیا. ناظرین، ڈسکشن کو مزید ہم آگے بڑھاتے ہیں. ایک بریک کا ٹائم ہو گیا ہے، بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، بات کرتے ہیں کرونا وائرس کی. کرونا وائرس سے متعلق جو خبریں ہیں وہ اس سیگمنٹ میں ہم شامل کریں گے. کیسی جو شکل و صورت ہے کرونا وائرس وہ اختیار کر رہا ہے، اس کے حوالے سے بھی آج کے اس پروگرام میں ڈسکشن ہوگی. اس کے علاوہ ناظرین انڈیا کے حوالے سے بات کرتے ہیں. انڈیا کے حوالے سے یہ خبر ہے کہ اس خطے میں جو ہے مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. وہ کیسی مشکلات ہیں
وہ ہم جانیں گے اپنے اینالسٹ انیب وسیم سے. اس کے علاوہ ناظرین افغانستان میں جو اب تک صورتحال کشیدہ ہی ہے, کوئی امن و استحکام کا معاملہ نہیں ہمیں دکھائی دیا اور دہشت گردی کے جو واقعات ہیں وہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ان تمام صورتحال سے ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں, بڑھتے ہیں اپنے اینالسٹ منیب وسیم کی جانب. منیب, کرونا وائرس سے متعلق آپ کے پاس کیا خبریں ہیں اور باقی جو ہم جو خبریں شامل کریں گے اس کے حوالے سے آپ کو کیا کہنا ہے؟ تیمور, کورونا سے متعلق ایک اچھی خبر ہے تیمور ہمارے پاس آج. خبر تو گزشتہ 2-3 ہفتوں سے ہے, لیکن میں مناسب وقت کا انتظار کر رہا جہاں پہ چیز کوئی سالڈ سامنے آئے تو اس پہ بات کی جائے. جی, کووڈ-19 کسی بھی مرض کی طرح کووڈ-19 کا علاج کرنے کے لیے, اس سے روکنے کے لیے یا اس کا علاج کرنے کے لیے 2 تدبیریں ہیں. اگر آپ نے اس سے خود کو محفوظ رکھنا ہے, مستقبل میں ہونے سے خود کو بچانا ہے مرض, صحیح, تو آپ ویکسینیٹ کرواتے ہیں خود کو. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے خود کو کورونا آپ کو ہو چکا ہے اور آپ نے اس کو علاج کرنا ہے تھرو میڈیکیشن, دوا کے ذریعے, تو آپ ظاہر ہے کوئی میڈیسن لیں گے. صحیح. ویکسین وہ جو کہ آپ کا بچاؤ کرے گی مستقبل میں مرض کے لاحق ہونے سے, یا اس کے امکانات کو کم کر دے گی, اس کی سختی کو کم کر دے گی. صحیح. اور دوا وہ جو کہ مرض ہونے کے بعد آپ کو ریکوری کی طرف لے کے جائے گی. صحیح. اس کے علاوہ ایک اور بھی عام سی بات ہے, وہ یہ کہ ڈفرینٹ ویریئنٹس کووڈ-19 کیا ہیں, الفا, بیٹا, ڈیلٹا, گیما وغیرہ. ڈیلٹا نے تو بہت تباہی سٹیج کی ہے دنیا میں. بالکل. یہاں پہ بتاتا چلوں کہ ویریئنٹس میں جو فرق ہوتا ہے تیمور, وہ اسپائک پروٹین کی وجہ سے آتا ہے. ظاہر ہے اس پہ کوئی ڈاکٹر حضرات ہی, میڈیکل کا بندہ بہتر بات کر سکتا ہے. میرے علم کے مطابق, کم علم کے مطابق, اسپائک پروٹین یہ وہ چیز ہے جو ہر ویریئنٹ کے لیے علیحدہ مختص ہے. اگر ڈیلٹا ویریئنٹ کی آپ بات کریں, اس کی ایک علیحدہ اسپائک پروٹین ہوگی. اگر آپ الفا کی بات کریں علیحدہ ہوگی, بیٹا کی بات کریں علیحدہ ہوگی. اسپائک پروٹین کیا چیز ہے؟ اس جرثومے پہ ایک پروٹین ہے, ایک ٹیکنیکل چیز ہے, ظاہر ہے ڈاکٹر حضرات میڈیکل فیلڈ کا بندہ بتا سکتے ہیں, لیکن جرثومے کے اوپر ایک خلیہ کہہ لیں, وہ ہوتا ہے جو کہ ایک جرثومے کو دوسرے سے مختلف بناتا ہے. ٹھیک ہے, اسے کہتے ہیں اسپائک پروٹین. بالکل اسی طرح تیمور ایک اور چیز ہوتی ہے جسے ہم انزائم کہتے ہیں, اردو میں انزائمہ کہتے ہیں. صحیح. اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو تیز کر دے, پروسیس کو تیز کر دے. اسی طرح کی ایک انزائم ہے جسے پولیمیریز کہتے ہیں. اگین ٹیکنیکل چیز ہے, اگر کوئی کریکشن کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. پولیمیریز ایک انزائمہ ہے جو کہ اس کرونا وائرس کو ملٹیپلائی ہونے میں, شکل تبدیل کرنے میں مدد دیتا ہے, یعنی ٹھیک ہے ویریٹ ہونے میں مدد دیتا ہے, میوٹیشن کروانے میں مدد دیتا ہے. تو یہ جتانا یہاں ضروری تھا. ویکسین جو ہوتی ہے تیمور, اس کا بنیادی طور پہ مقصد یہ ہوتا ہے, کورونا کی جتنی بھی ویکسین آئی ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اسپائک پروٹین کو ٹارگٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی اگر ایک ویکسین ڈیلٹا ویریئنٹ کے خلاف بنی ہے تو ممکن ہے کہ وہ الفا کے خلاف غیر مؤثر ہو. کیوں؟ کیونکہ اسپائک پروٹین علیحدہ ہے. صحیح. اچھی خبر یہ ہے تیمور کہ مرک, امریکی دوا ساز کمپنی ہے مرک, اس نے ستمبر 28 کو دنیا کے سامنے ایک بات رکھی. وہ یہ تھی کہ ایک دوا, ویکسین نہیں, دوا یعنی ڈرگ, جس کا نام ہے مولنوپیراویر. ہم سلائڈ پہ تصویر چلا رہے ہیں اپنی. مولنوپیراویر نام کی ڈرگ ہے, یہ ایک اورل اینٹی وائرل ڈرگ ہے, جس کے بارے میں یہ گمان کیا جا رہا ہے کہ کرونا وائرس کو ٹریٹ کرنے میں, یعنی اس کا علاج کرنے میں بہت مؤثر ثابت ہو رہی ہے. اور اس کے جتنے بھی ٹرائل جو ہیں اس میں 100% رزلٹ بھی سامنے آیا ہے. بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اس کی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ تیمور یہ اسپائک پروٹین کو ٹارگٹ نہیں کر رہی, اچھا, بلکہ اس انزائمے کو ٹارگٹ کر رہی ہے جو کہ میوٹیشن انجام دے رہا ہے. تو اسے دوسرے الفاظ میں اس طرح آپ دیکھ لیں کہ اگر ایک شخص کو الفا ویریئنٹ لاحق ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ یہ دوا لے لیتا ہے, تو ممکن ہے کہ اس کی میوٹیشن رک جائے, یعنی اس کا پھیلاؤ کا جو زاویہ ہے وہ محدود ہو جائے. تو اس طرح یہ ڈرگ جو کہ مرک کلیم کر رہا ہے, انہوں نے بنائی ہے, وہ کووڈ-19 کو ٹریٹ کرنے میں کارآمد ثابت ہو سکتی ہے. جس تیزی سے اس کا پھیلاؤ ہے اس کو روک دے گا. ہاں جی. اچھا ڈرگ. فیز 3 ٹرائل جس کے ابھی چل رہے ہیں, جاری ہیں, اور نومبر میں غالباً میری اطلاع کے مطابق امکان ہے کہ مکمل ہو جائیں گے. اس کے بعد مارکیٹ میں اس کی ریکوائرمنٹ کو دیکھا جائے. اس سے پہلے کوئی ڈرگ متعارف نہیں آئی, ویکسین آئی نہیں ہے, لیکن ڈرگ دوا کوئی نہیں آئی, اور یہ پہلی دوا ہے جو کہ آ رہی ہے. اور یہ خبر ہم پاکستانی میڈیا کے فورم میں پہلی دفعہ بریک کر رہے ہیں. صحیح. دوسری بات یہ کہ اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں, اس کا استعمال انیشل فیز میں ہونا ضروری ہے. اگر آپ کو کرونا لاحق ہوتا ہے, جلد از جلد
اس کا استعمال کیا جائے تو آپ ممکن ہے ریکور کر جائیں، ان قریب جلد ہی کر جائیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ اویلیبل کب ہوگی؟ نومبر میں اس کے ٹرائلز مکمل ہوں گے، صحیح، تو اس کے بعد ہی ہوگی۔ ظاہر ہے امریکہ کی جو فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن ہے، ظاہر ہے امریکہ ہے، پاکستان تو ہے نہیں، ایک ضابطہ ہے، ایک طریقہ کار ہے جس کے تحت چیزوں نے چلنا ہے۔ تو فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن FDA کا آتھرائزیشن لی جا رہی ہے ڈاکٹر اینتھنی فاچی، جن کے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ساتھ اچھے مراسم نہیں تھے اور بڑے قابل ڈاکٹر ہیں، وہ منظر عام پہ اور انہوں نے اس کی کارآمد، اس کی افادیت پہ بات کی۔ کہہ رہے تھے کہ ممکن ہے کہ اس سال کے آخر تک ایک بڑی کھیپ اس ویکسین کی دنیا میں ہم بھجوانے کے قابل ہو جائیں۔ تقریباً 10 ملین پیلز وہ کہہ رہے ہیں دسمبر تک ہم بنا لیں گے۔ اچھا، یہ جو ڈرگ ہے یہ الفا ویریئنٹ کے اگینسٹ کام کرے گی؟ یہ تمام ویریئنٹس کے خلاف، تمام ویریئنٹ، کیونکہ یہ وہ انزائم کو ٹارگٹ کر رہی ہے، اسپائک پروٹین کو ٹارگٹ نہیں کر رہی۔ ٹھیک ہے، اوکے۔ اسی طرح کی کچھ اور حرکات جاری ہیں مختلف فورم پہ۔ فائزر جو کہ امریکی دوا ساز کمپنی ہے، وہ بھی کچھ ایسی خبریں لے کے آنے والی اگلے چند دنوں میں، اور ایٹیا فارماسیوٹیکلز جو کہ امریکی دوا ساز کمپنی ہے، اس کے علاوہ سوئٹزرلینڈ کی روشے فارماسیوٹیکلز وہ بھی کچھ اچھی خبر لے کے آنے والی ہے اسی طرح کی ڈرگ کے متعلق۔ تو اب تک جو ویکسین کی بات ہو رہی تھی، اب انسانی دماغ جس کو اللہ نے بہت صلاحیت بخشی ہے، وہ اس قابل ہوا ہے کہ اس نے محنت کر کے، کوشش کر کے، جستجو کر کے دوا بھی تیار کر لی ہے جو کہ کووڈ-19 کا علاج کر سکے۔ ایک ریس لگی ہوئی ہے تیمور، جب سے اس خبر نے لائم لائٹ پکڑی ہے تو دنیا کے تمام ممالک ہی انہوں نے انٹرسٹ شو کیا کہ ہم آپ سے یہ ویکسین لیں گے، اور سب سے زیادہ دنیا کا جو خطہ اس میں انٹرسٹ شو کر رہا ہے وہ ہے ایشیا پیسیفک۔ تقریباً 8 کے قریب ممالک ہیں جنہوں نے بات چیت شروع کر دی ہے ڈپلومیٹک لیولز پہ کہ ہم آپ سے ویکسین لیں گے۔ تو آنے والا سال جو کہ 2 ماہ بعد شروع ہو جائے گا، اس میں آپ کو یقیناً ایک بڑی کھیپ پلز کی، ڈرگز کی، وہ دنیا میں آپ کو پاکستان میں آتے تھے کافی ٹائم لگ جائے گا، یا ممکن ہے کہ آپ کو پتہ ہے محبت، جنگ، بھارتی ڈرامہ اور پاکستانی سیاست، یہاں سب جائز ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے، ہر چیز ممکن ہے۔ اچھی خبر ہے بہرحال۔ دوسری ایک خبر ہے تیمور جو کہ ہمارے لیے تو پتہ نہیں اچھی ہے بری، لیکن ایک ملک ہے جس کے لیے پریشانی کا باعث بنی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ اسی خطے کا ایک ملک ہے جسے آپ جانتے ہیں چائنا کے نام سے، بالکل اسی خطے کا ایک ملک ہے جسے آپ جانتے ہیں نیپال کے نام سے، اسی خطے کا ایک ملک ہے جسے آپ جانتے ہیں بھوٹان کے نام سے، اسی خطے کا ایک ملک ہے جسے آپ جانتے ہیں بھارت کے نام سے۔ بہت اچھے طریقے جغرافیہ جو ہے وہ ہم اپنی اسکرین پہ دکھا رہے ہیں سلائیڈ کی صورت میں۔ چین شمال میں ہے، بھوٹان جنوب میں ہے، بھارت بھی جنوب میں اور نیپال بھی جنوب میں۔ جغرافیہ کچھ ایسا ہے بھارت کا کہ بھوٹان اور نیپال کے بیچ بڑی چھوٹے سی ایک علاقہ ہے جو کہ بھارت کو سیگریگیٹ کرتا ہے، علیحدہ کرتا ہے شمال مشرقی بھارت سے اور وسطی بھارت سے۔ یہاں پہ کچھ اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ چائنا اور بھوٹان یہ تو وہ ممالک ہیں جن کے اب تک کوئی سفارتی تعلقات نہیں تھے، باوجود اس کے کہ یہ ہمسایہ ممالک ہیں، نمبر 1۔ دوسرا، جو چین اور بھوٹان کا بارڈر ہے وہ تقریباً 400 کلومیٹر طویل ہے، اور چین اس خطے میں بڑا انٹرسٹڈ ہے اور رہے گا۔ چین کی طرف سے کوشش رہی ہے کہ بھوٹان کے ساتھ تعلقات بحال کیے جائیں۔ میری اطلاع کے مطابق 1984 سے تقریباً کوششیں جاری رہی ہیں، لیکن کچھ مراسم بحال نہیں ہو سکے تھے۔ پھر اس علاقے میں جہاں نیپال اور بھوٹان کے بیچ کا علاقہ جو ہم میپ پہ دکھا رہے ہیں، یہاں پہ ایک ٹرائی جنکشن ہے جسے دوکلام کے نام سے جانا جاتا ہے، دوکلام پلیٹو۔ یہ ایسی جگہ ہے کہ یہاں بھارت، بھوٹان اور چین کے علاقے کنورج ہوتے ہیں، یعنی یہ تینوں کے علاقوں کا ایک مشترکہ پوائنٹ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ پوائنٹ آف کنٹینشن ہے۔ چین اور بھوٹان کہتے ہیں یہ ہمارا علاقہ ہے دوکلام۔ انڈیا بھی چونکہ اسی خطے میں ہے تو انڈیا چین کے خلاف جانے کے لیے بھوٹان کی سائڈ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ بھوٹان کے ساتھ ہیں ہم، صحیح، کیونکہ بارڈر کے ساتھ تو ظاہر لگتا ہے۔ اس حد تک جاتا ہے انڈیا کہ تقریباً اپنی 12 بٹالینز، اب نام سنیں ان کی فوج کے جو ایک وہ ہے شاخ ہے، اس کا نام سنیں، سشسترا سیما بل، کتنا خوبصورت نام ہے، بہت 12 بٹالینز انہوں نے ڈپلوائے کی ہوئی ہیں اپنے بھوٹان کے بارڈر پہ، تاکہ دوکلام پہ کوئی ایکٹیویٹی نہ ہو۔ پھر بھی تیمورات سے 4 سال پہلے چین کے ساتھ بھارتی فوج اس جگہ پہ آ کے آمنے سامنے آ چکی ہے 4 سال پہلے، غالباً 2017 میں، اور تقریباً 83 دن
83 दिन ایک جمود برقرار رہا جس میں جنگ کی کسی بھی وقت صورتحال پیدا ہو سکتی تھی، لیکن اتنی ہمت نہیں تھی بھارتیوں میں، بھارتی فوج میں، کہ چین کے خلاف کوئی بات کر سکیں۔ چین بہرحال ادھر بیٹھا ہوا تھا۔ باقی ایشوز بھی ہیں بارڈر پہ چین کے بھارت کے ساتھ، لیکن بھارت خوش تھا، بہت خوش تھا کہ چین کا یہاں مسئلہ بھوٹان سے بن رہا ہے اور اسے ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش بھی کر رہا تھا، خوش تھا۔ مگر ایک ایسی بدقسمتی ہے تیمور کہ ان کی کوئی خوشی زیادہ دیر چل نہیں پا رہی، ایسی کوئی خوشی نہیں ہے جو کہ مودی سرکار کے لیے دیر پا ہو۔ خبر یہ ہے تیمور کہ وہ چین اور بھوٹان جن کے سفارتی تعلقات اب سے چند دن پہلے نہیں تھے، وہ جمعے رات کو ایک بیٹھک میں بیٹھے، آن لائن بیٹھک ہوئی، اور انہوں نے اگریمنٹ سائن کیا کہ ہم اپنے اس بارڈر پہ بحث کا عمل شروع کرنے جا رہے ہیں، آئیں بیٹھے بات کرتے ہیں اور اپنے سفارتی تعلقات کو بحال کرتے ہیں۔ یہ وہ علاقہ ہے تیمور، اگر آپ اسے سیٹلائٹ امیجز پہ دیکھیں، دوکلام کی جو بات ہے، دوکلام کو اگر آپ سیٹلائٹ امیجز پہ دیکھیں تو یہاں چائنا کا بلڈ اپ آپ کو نظر آتا ہے۔ چائنا اس پورے علاقے میں بھارت کی اندر داخل ہو رہا ہے، بھارت میں ہمت نہیں ہے کہ کوئی بات کرے، لیکن داخل ہو رہا ہے۔ تو اگر بھوٹان اور چین ایک پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں تو جغرافیائی طور پہ سب سے بڑا خطرہ کس ملک کو ہے تیمور؟ انڈیا کو۔ اس کا نام ہے انڈیا، یعنی بھارت۔ وہ علاقہ جو کہ اگر چین کے تسلط میں آ جاتا ہے تیمور تو وسطی بھارت شمال مشرقی بھارت سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ انڈیا اسپیشل جب میں نے اب سے 1 مہینے پہلے یہاں اس فورم سے انجام دیا تو اس میں بات انڈائریکٹلی کی تھی کہ بھارت کے جغرافیہ کو خطرہ ہے، تو آنے والے دنوں میں اس پہ سٹیمپ لگنے جا رہی ہے اگر بھوٹان اور چین اگری کر جائیں۔ بھارت میں اس وقت سوگ کی فضا ہے تیمور، اگر آپ ان کا پرنٹ میڈیا چیک کریں، الیکٹرانک میڈیا چیک کریں، بتاتے نہیں ہیں لیکن ان میں ہی کچھ مرد ہیں، مرد کے بچے ہیں جو کہ چیز پہ قلم بند کرتے ہیں، اپنی رائے دے دیتے ہیں، اور انہوں نے دکھایا ہے کہ کتنے پریشان ہیں، سفارتی سطح پہ بھارت کتنا پریشان ہے۔ تو بھارت کو ایک بار پھر مبارک ہو کہ انڈر نریندر مودی آپ نے جو پالیسیز بنائی ہیں، آپ ایک بار پھر ہزیمت کا سامنا اٹھانے جا رہے ہیں۔ اللہ انہیں صبر دے، اللہ انہیں چیزوں کو سمجھنے کی توفیق دے۔ افغانستان کی آپ نے بات کی تیمور، افغانستان میں حالات اچھے نہیں ہیں، بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں افغانستان میں امن نہیں آنے جا رہا۔ 2 جمعے کے روز 2 مختلف دنوں پہ واقعات پیش آئے۔ قندوز میں ایک شیعہ مسجد کو ٹارگٹ کیا گیا اور پھر کندہار میں شیعہ مسجد کو ٹارگٹ کیا۔ دونوں اٹیکس کلیم کیے گئے ہیں اس گروپ سے جس کے بارے میں آپ سے 4-5 ماہ پہلے کہہ رہا ہوں کہ وہ ادھر سب سے بڑا خطرہ ہے، اور اس کا نام ہے داعش خوراسان۔ وہ کنسرن جو اب سے 2 ماہ پہلے غالباً بتایا تھا اسی نشست میں، اسی بیٹھک میں، کہ ایک سیکٹیرین وائلنس، فرقہ وارانہ فسادات کا ایک بیج بویا جائے گا، اور دنیا اس میں کوشش کرے گی کہ وہ ان فسادات کو پروان چڑھائے، ایکسپلائٹ کرے۔ اس کی ایک شکل ہم نے دیکھی ہے، اور وہ بات جو 2 ماہ پہلے کی تھی اسے ایران کی فارن منسٹری نے انڈورس کیا ہے، اور ایران کی فارن منسٹری کی طرف سے جو بات آئی ہے، نیوز ویک اسے کوٹ کر رہا ہے کہ ایران وارنز اگینسٹ ڈیوائسو اسکیمز ان افغانستان ایز اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ سیریا، خوراسان ویجز وار اکراس ایتھنک لائنز۔ فرقہ وارانہ فسادات جس کی بات بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں، اور میرا ایک کنسرن تھا، وہ افغانستان میں شروع ہو گئے۔ یہ وہ واقعات ہیں جو کہ بدقسمتی سے آپ کو پاکستان کے میڈیا میں نظر نہیں آئیں گے، لیکن ان کا تعلق براہ راست پاکستان اور پاکستان کی فارن پالیسی سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے لحاظ سے میں انہیں ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ ان کا تعلق براہ راست پاکستان کی فارن پالیسی سے ہے۔ ناظرین، یہ تھے اہم واقعات جو کہ ہم نے آپ کے سامنے آج اس پروگرام میں ہم لے کر آئے ہیں، اور انشاءاللہ اپنے اگلے آنے والے پروگرام سے بھی ہم آپ کو مزید انہی واقعات سے جو بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا میرے لحاظ سے۔ دیکھتے رہیے ABC نیوز پاکستان، کیونکہ ABC نیوز پاکستان ہے سچ کی تلاش۔ مزید تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.abcnews.com.pk۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ ناصر۔